अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब फ्रॉम SNPH टीवी की तरफ से। अब आप लोग बोलोगे SNPH टीवी क्या है? सोचना नहीं, भूलना है। एनीवे, आज हम कुछ दिनों के बाद लाइव इसलिए आए आफ्टर इशू बिकॉज ऑफ खादिम हुसैन रिजवी साहब का हमने कुछ धरना और चीज़ें दिखाई थी, उसकी वजह से कुछ नाराज़ हुए फेसबुक वाले, उन्होंने हमें बैन कर दिया। हमने उनकी बात मानी, कुछ चीज़ें थी उनको हटाई और कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज करते हुए हमें चैनल तो चलाना था ऑफ कोर्स। सो आज हम यूट्यूब पे लाइव हैं और फेसबुक के पेज पे लाइव हैं और दूसरी जगहों पे भी लाइव हैं। सो आज इस वजह से ये टॉपिक आज चुना गया है जो यकीन करें हर घर का इश्यू है। क्यों इश्यू है, क्या वजह, क्या है इश्यू, किस वजह से कि माँ बाप मरे तो हम अपने घर के ऊपर कब्जा कर लें। कुछ बहन भाइयों के अंदर प्रॉब्लम होती है जो नहीं बताते, फिर वो उस वक्त तो बहुत अच्छे रह जाते हैं, लेकिन जब उनकी वफात भाजी जाती है, जब वो इंतकाल कर जाते हैं, उसके बाद इश्यूज मैंने अपनी आंखों से देखे और सुने भी। एनीवे, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन साथ साथ हम अपने पहले पैनल्स का तारुफ करवाता चलो। और हम लोग लाइव जा रहे हैं, आप प्लीज हम लोग को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और लाइक भी करें हमारे चैनल को, ये बहुत जरूरी है। हमें कुछ फायदा नहीं है, लेकिन हमें गेस्टों को लाने में आसानी होती है और बात पहुंचाने के लिए आसानी होती है। आप हमारे लिए कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी नंबर है उस पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उस्मान फारूक साहब एडवोकेट मौजूद होंगे। मैं उनका तारुफ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी उस्मान फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल आ रही है जी। एडवोकेट हाई कोर्ट कराची बोलूं, पाकिस्तान बोलूं, थोड़ा अपना तारुफ तो करवाएं जरा प्लीज। जी, मैं एडवोकेट हूँ। हाई कोर्ट सिंध के अंदर मेरी प्रैक्टिस है। वैसे तो जो हाई कोर्ट का वकील होता है पूरे पाकिस्तान की जितनी भी हाई कोर्ट होती है उसमें प्रैक्टिस कर सकता है, केस कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन मेरा सिंध से ताल्लुक है। सिंध और कराची को सिंध हाई कोर्ट, जी कराची से अपना काम करते हैं। और जिसको भी राब्ता करना हो इस टॉपिक पे, किसी भी किस्म के इस किस्म की इशू के ऊपर, तो जरूर आप उस्मान फारूक साहब से राब्ता कर सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी हेल्प होगी। अच्छा, फिर सेकंड हमारे साथ जो मेहमान है उनको हम डॉक्टर भी बोलेंगे, मुफ्ती भी बोलेंगे, लेकिन मैं मुफ्ती जरूर लगाऊंगा, डॉक्टर सेकंड लगाऊंगा, क्योंकि वो बड़ा रुतबा है। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, डॉक्टर मुफ्ती साजिद जमील साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर पहले बने या मुफ्ती पहले बने, ये बताइए जरा हमें हम लोग। नहीं, मैंने पहले दर्स निज़ामी और वरासत में इफ्ता का कोर्स किया और ये मैंने पहले किया। उसके बाद मैंने कराची यूनिवर्सिटी से PhD की। जी अच्छा, तो आप मुफ्ती साहब से आप हमें बहुत सारी बातें पूछनी है जो शरअ लिहाज से उनसे ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं बता सकता। उस्मान साहब वो बता सकते हैं जो कानूनी हिसाब है, लेकिन डॉक्टर साहब वो चीजें बताएंगे। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी शामिल होंगे, जिस वक्त भी शामिल होंगे वो उनको हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ नाज़रीन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। उस वीडियो को जरा देखें और फिर हम थोड़ा सा प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट ने 2000 के अंदर एक फैसला किया था और उसमें ये बात साबित की थी कि यतीम पोते पोती और नवासे नवासियों का हिस्सा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारा फैमिली लॉज बना हुआ है 1961 जिसका सेक्शन 4 है, उसमें यतीम पोते पोती के हिस्से को जो रखा गया है जो कि गैर शरई है। और गैर शरई होने के हवाले से एक अहम बात इसमें यह भी है, इसमें जितने भी फिक़ही जो हमारे आइमा हैं, जो आइमा अरबा हैं, इसके अलावा जो अहले तशय्युअ हैं और अहले हदीस हैं, तमाम फुक़हा का जो है इसमें इत्तेफाक पाया जाता है। कोई भी इसमें इख्तलाफ नहीं रखता, लेकिन फिर भी इसको जो है कानून में शामिल किया गया है। फेडरल शरीयत कोर्ट ने जब इसके ऊपर जजमेंट दिया, इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया, फैसला किया, उस फैसले को जो है हुकूमत या वफाक ने एपीलेट शरीयत कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट का जो होता है उसके अंदर जो है वो अपील के अंदर गए
اور اس کو تقریباً 17 اور 18 سال گزر چکے ہیں جس پر ابھی تک کوئی کام نہیں کیا گیا اور وہ انہوں نے اس کے اوپر اسٹے لیا ہوا ہے. اب دیکھنے کا امر یہ ہے کہ اس اسٹے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان کے لاکھوں گھرانے ہیں جن کے پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں کے جہاں پر مسائل ہیں ان کا حصہ نہیں بنتا, لیکن قانون ہونے کی وجہ سے ان کو حصہ دیا جا رہا ہے. جب ایسے میں ہوتا ہے, جو سکسیشن سرٹیفکیٹ بنتا ہے, جب لیٹر آف ایڈمنسٹریشن بنتا ہے, اس لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے اندر ان پیسوں کو جو ہے رکھا جاتا ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ قانون ہے کہ جو غیر شرعی ہے, اور اس غیر شرعی قانون کا ہونا اس بات کے لیے بھی جو ہے غیر ضروری قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا جو آئین ہے, آئین کا جو آرٹیکل 2 ہے 2A, یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہم کسی بھی قانون کو جو ہے یہاں جاری نہیں رکھ سکتے خلاف قرآن و سنت ہو. لہذا یہ جو قانون ہے یہ قرآن کی نص سے جو ہے بالکل متصادم ہے. اس قانون کو جو ہے ختم ہونا چاہیے. ہم نے اس کے لیے جو ہے سینیٹر مشتاق احمد صاحب سے رابطہ بھی کیا ہے جنہوں نے ہمیں یقین بھی دلایا ہے کہ سینٹ میں اس بات کو جو ہے وہ اجاگر بھی کریں گے اور سینٹ میں جو اس پر بات بھی کریں گے اور اس قانون کو حذف کروانے کے لیے اپنی جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ جو ہے سینٹ کے اندر کریں گے. ٹھیک جی عثمان صاحب, آپ نے بہت اچھی طریقے سے ایک بیان دیا جس کے اوپر ہونا چاہیے. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جب 17-18 سال کی آپ نے بات کری, پوتے نواسوں کی بات کری, اس پہ تھوڑا سا اور ذرا بتائیے پلیز ناظرین. اصل میں دیکھیں جو بنیادی طور پہ مسئلہ ہے, ویسے تو ہمارے ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب بھی موجود ہیں, کہ ایک ایسا معاملہ پاکستان کے اندر اتنے عرصے سے جاری رہنا اور اس کے اوپر قانون سازی ہونا کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہ پایا جاتا ہو, سب جو ہے اس کے اوپر متفق بھی ہوں اور سارے جو ہے اس پہ, ایک تو ہوتا ہے نا چلو ٹھیک ہے ایک فقہ جو ہے اس سے اختلاف کر رہا ہے, دوسرے فقہ کا کسی اور معاملے کے اوپر اتفاق ہے, یہ تو چلیں ٹھیک ہے ایک ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, جس پہ سب کا اتفاق موجود ہو اور آپ اٹھا کر جو ایک دوسرا قانون جو ہے اس پاکستان کے اندر رائج کر رہے ہوں اور جس پہ قرآنی نص ہو, یعنی قرآن کے اندر واضح احکامات جس کے اوپر موجود ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے, پھر یہ بھی کہ ہم انہی کورٹ کے اندر جو پاکستان کے اندر موجود ہے, جو شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہیں, اس کورٹ کے اندر جا کر ہم نے 2000 کے اندر اس کے اوپر جو ہے قانون کے اوپر فیصلہ بھی آ گیا کہ بھئی یہ جو پوتے پوتی اور نواسے نواسی کا حصہ ہے یہ موجود نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پھر آپ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ کا جو ہے کورم آج تک مکمپلیٹ نہیں ہو سکا, جس کے اندر جو 2 علماء ہونے چاہیے اور 3 جو ہے سپریم کورٹ کے ججز ہونے چاہیے. آج تک وہ کورم جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکا, اور اس کمپلیٹ کورم نہ ہونے کی وجہ سے جو وہ اپیل سنی نہیں جا سکتی, کیونکہ جب تک وہ جو ہے کورم کمپلیٹ ہوگا, کورم کے اندر یہ 5 افراد ہوں گے, آج بھی 2 علماء اس کے اندر موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی جو ہے سنوائی ہو نہیں سکتی. حالانکہ اس جو 2000 کا جو آرڈر ہے اس کو اگر ہم پوری تفصیل سے دیکھیں تو اس کے اندر اتنی جو ہے باریکیوں کے ساتھ قرآن کے حوالے سے, احادیث کے حوالے سے, ائمہ کے حوالے سے اور تمام جتنے بڑے بڑے علماء ہیں فتاوی عالمگیری کے حوالے سے اتنے حوالہ جات اس کے اندر دیے گئے ہیں کہ اس میں کوئی بھی گنجائش ایسی باقی نہیں رہتی کہ اس کو پاکستان میں پھر بھی کیوں جاری رکھا گیا ہے. اور اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے, جس طرح ابھی کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سود کے حوالے سے بات کی گئی کہ بھئی سود جو ہے اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا, حالانکہ یہ بھی جو ہے قرآن کے جو ہے اس کے آیات کے جو ہے متصادم ہے, قرآن سے جو ہے یہ جو ہے میش نہیں کھاتا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ چلے ٹھیک ہے سود کے اندر ایک سسٹم ہے, معاشی بنیادوں کے اوپر ایک پورا ایک نظام وضع کرنا ہے کہ اس کو کیسے آپ انٹرنیشنل اور پاکستان کی بنیاد پر ڈیلنگ کس طرح سے کریں گے. لیکن اس میں تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, یہ تو چند خاندانوں کا مسئلہ ہے. ایک خاندان ایک ہے جس میں پراپرٹی کی تقسیم ہونی ہے, جس میں جو بینک اکاؤنٹ اگر موجود ہے, کوئی سیونگز جو ہے سرٹیفکیٹ اگر موجود ہیں یا کچھ بھی ان کی رقومات ہیں, اس کو تقسیم ہونا ہے اور وہ ایک گھر کے اندر ہونا ہے. یہ ریاست کا مسئلہ نہیں ہے کہ ریاست نے جو ہے کسی جگہ پہ جا کر کوئی جو ہے معاہدے کرنے ہیں, کسی اور جگہ پر کوئی اور معاملات طے کرنے ہیں, لیکن وہ بدستور اس پاکستان کے اندر جاری و ساری ہے. اس کے اوپر کوئی جو ہے نہ صرف بات کرنے والا ہے اور نہ کوئی جو ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسے گھرانے ہیں, ٹھیک ہے کہ میں اور آپ جو ہے کوئی خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, لیکن جو ایوریج گھرانے ہیں کہ جس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہی ان کو ملنا ہوتا ہے, لیکن اس تقسیم کار کے جو ہے منہا ہو جانے کی وجہ سے, اس کے اوپر پابندی ہو جانے کی وجہ سے وہ بیچارے اس رقم کو پوری طرح سے حاصل نہیں کر سکتے, وہ مزید جو ہے اس کے حصے دار بڑھ جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بھائی پوتے پوتی نواسے نواسی کا معاملہ کیا کیا جائے, لیکن یہ اختیاری ہے.
کہ ان کو کیا دیا جا سکتا ہے کیا نہیں جا سکتا. جو قانون ہے, قانون ہمیشہ وہ بنتا ہے کہ جو کہ اس کو رائج کیا جائے تو تمام لوگوں کا جو ہے حق تلف نہ ہو. باقی دینے کے حوالے سے کوئی کچھ کرنا چاہے اس کے اختیار پہ موجود ہے, وہ اپنے پوتے پوتی نواسے نواسی کے حوالے سے جو دینا چاہتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن یہ جو ہے ختم ہو جانا چاہیے اس بنیاد پر بھی کہ یہ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو شریعت کی بنیاد پر جن لوگوں کو حصہ ملنا ہے ان کو حصہ نہ دیا جائے. نہیں دیا جائے. اب جیسے آپ نے ایک بات کری کہ کچھ لوگوں کا پرابلمس ہے اور خاندانوں کے اوپر مصلحت کر دی گئی ہے, لیکن پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سر حکومت بھی تو اسی ٹائپ کی چل رہی ہے. بس حکومت کی تو کیا بات کی جائے, 1 2 مطلب 3 اور 3 2 1 پھر 1 2 3 3 2 1 یہی ہوتا رہتا ہم ہے. تو جو تقریریں سنتے رہے اس کے اندر تو ہم مدینہ شریف کی گردان اتنی سنی تو ہم تو شاید بڑے خوش ہو گئے تھے کہ آگے چل کے شاید ریاست مدینہ جب تشکیل پائے گی تو یہاں پر تو نہ جو ہے سودی نظام چل رہا ہوگا, نہ جو ہے یہ وراثت کے حوالے سے کوئی جو غیر اسلامی اور غیر قانونی جو ہے قوانین ہیں ان کا جو ہے خاتمہ ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. لیکن یہ صرف جو ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے اور کچھ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ رحم کرے. میں مفتی صاحب کی طرف آمین. مفتی صاحب آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو, اور آج کل تو ایک تو ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ بندہ اس کا باپ مطلب اس کا فادر قبر کی اندر بھی نہیں گھسا ہے, قبرستان میں لڑائیاں دیکھ رہے ہیں. کون لڑ رہا ہے؟ بھائی لڑ رہے ہیں. اس ٹائپ کی چیزیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی. سوال سر یہ ہے مفتی صاحب کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جی میرے مرنے کے بعد میرا بھائی جو ہے وہ کماتا نہیں ہے, میں اس کے نام پہ دے دوں گی جائیداد. اس کا شرعی لحاظ سے کیا ایک وہ ہے. اب فور ایگزامپل ایک بھائی بولتا ہے نہیں میری بہن کا شور کوئی کام نہیں کرتا, میں اس کو سب کچھ دے دیتا ہوں, مجھے آپ کچھ نہیں دیں. اس میں شرعی حکم کیا دیا گیا ہے مفتی صاحب؟ ذرا پلیز ناظرین کو بتائیں, مجھے بھی ضرور بتائیں. شریعت میں تو بالکل واضح. ایک تو جب انسان زندہ ہے تو اس کے پاس جو مال ہے بنیادی طور پہ تو اللہ کی امانت ہی ہے, مگر اس کو اس کی زندگی میں اس مال کا اختیار ہے. اب وہ اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے جس کو چاہے اس مال کا مالک بنا سکتا ہے. اگر وہ غلط کرے گا تو وہ اس کی جواب دہی اس کو کرنی ہے اللہ کے سامنے. مگر شریعت پہ اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ میرا ایک بھائی کمزور ہے, فائنینشلی مسئلے ہیں یا فلاں کے ہیں, میں سارا اس کے نام کر رہا ہوں, تو وہ اگر کسی کا مطلب نقصان ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ شرعی طور پہ اگر وہ کر دے تو یہ نافذ ہو جائے گا. وہ گناہگار ہونا, غلط فیصلہ کرنا, وہ اس کا جواب دہ ہوگا اللہ کے سامنے. مگر یہ چیز وہ زندگی میں کر سکتا ہے, اپنے جائیداد اپنے مال جو اس کے نام ہے اپنی زندگی میں کسی کو بھی پورا مالک بنا دے. ٹھیک ہے, جو چاہے اس میں کر سکتا ہے. ہاں اگر ظاہر ہے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رکھا ہے نا کہ اختیار دے کر ہمیں کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے. اگر آپ یہ ظلم کریں گے تو آپ اس پر یہ آپ اس انجام پہ جائیں گے. تو اگر وہ سب کچھ سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ اس انجام کا تو سامنا کرے گا, مگر اس نے اگر مالک بنا دیا غلط بھی تو بھی وہ اگلا آدمی مالک ہو جائے گا. زندگی میں وہ ایسا کر سکتا ہے, صرف اس کو نصیحت ہی کی جائے گی کہ ایسا فیصلہ نہ کرو کہ جس سے غلط اثرات ہوں. ہاں انتقال کے بعد میراث کا تعلق جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے. انتقال ہو جائے, اگر یہ وصیت کی جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو سارا دے دو مرنے کے بعد, یہ بالکل بھی نہیں مانا جائے گا. صرف ٹوٹل مال میں سے 1/3 کی وصیت کی اجازت ہے. سپوز الاؤ ہے, یہ الاؤ ہے کہ ایک آدمی 1/3 جو اپنا اس کا ترکہ ہے پوری میراث ہے اس کی 1/3 کی وہ ول کر سکتا ہے, وصیت کر سکتا ہے. یعنی میرے مرنے کے بعد یہ جیسے مثلا سپوز کریں 90,000 ایک اماؤنٹ ہے ٹوٹل سپوز, تو وہ 30 میکسیمم 30,000 تک
وہ वसीयत में दे सकता है उन अफराद को जिनको हिस्से नहीं मिल रहे। ठीक है, जिन अफराद को वारिस में हिस्से मिलते हैं वरासत में, उनके लिए वसीयत नहीं होगी। मसलन ये पोते का मसला भी इसी तरह हल होता है कि एक आदमी का यतीम पोता है और एक बेटा है, तो वो यतीम पोते को बेटे की मौजूदगी में वरासत नहीं मिलती, तो वो 1/3 को पोते को वसीयत कर सकता है। राइट, सही, इस तरह वो बहन के लिए भी कर सकता है। अगर बेटा मौजूद है तो मैयत की बहन को वरासत नहीं मिलेगी, मगर वो वसीयत कर सकता है। 1/3 एग्जाम्पल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे इस तरीके से समझाएं नाजरीन को, जैसे ABC जैसे हम पढ़ते हैं उस तरीके से समझाएं जो कि लोगों को एक बेसिक पता हो। पता बहुत सारों को होगी, लेकिन बहुत सारों को फिर भी नहीं पता होगी। हमेशा मिसगाइड किया जाता है आस पड़ोस के लोगों ने या खानदान के कुछ लोगों ने। मेरे पास मिसालें मौजूद है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप प्लीज उस तरीके से समझाएं कि भाई ये हक होना चाहिए। हम पोता पोती पे बाद में आएंगे और उस्मान साहब के पास फिर मैं दोबारा आऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, उन्होंने जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करनी है मुझे। लेकिन मुफ्ती साहब ये बताएं कि ये लड़ाइयां ही क्यों होती हैं? माँ बाप उससे पहले क्यों नहीं अपनी विल बनाते लॉयर से मिलके, या कोई कानूनी रास्ता क्यों नहीं बनाते? जब वो मर जाते हैं इतने सारे लोग हैं कि वो बाद में इतने ज्यादा इशू बन रहे होते हैं। आप उसके ऊपर बताएं मुझे कुछ। देखिए, इशू तो वरासत के हवाले से तो कोई बनता नहीं है। क्यों बन देखें, असल मसला देखें, सारी लाइफ के अंदर आप भी जानते हैं कि एम जब प्रायोरिटी तरजीहात का जो मसला है, जब हम एक मुसलमान होने का दावा करते हैं तो उसका मतलब है हमें कुरान की गाइडेंस पर, हिदायत पर चलना है। तो उसमें कहा गया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपकी कोई रात, मतलब एक ये भी नसीहत की है कि वसीयत लाजमी करें, यानी वसीयत जरूर लिखें। राइट, यही मैं चाह रहा हूँ कि लिखना जरूर चाहिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है ना। नहीं, वसीयत यानी ये मतलब आप इसको एक वसीयत होगी ना कि मेरे मरने के बाद वो जो उसका एरिया है जी, उसके लिए वसीयत लिख दे, और ये चीजें भी लिख दे कि मेरे ऊपर क्या जिम्मे है, किसका कर्जा है, जो भी चीजें हैं वो उसको इन रिटर्न लिख कर रखा करें। ठीक है, सही, ठीक है। तो असल में सीधी बात हुई थी ना कि जिंदगी में अगर एक इंसान समझ रहा है कि वो जो इस मेरे मरने के बाद माल पर झगड़ा होगा, घर पे झगड़ा होगा, तो उसको जो इस जिंदगी में ही उसका फैसला कर लेना चाहिए। राइट, पहला तरीका तो यही। अगर वो छोड़ के मरेगा तो वो उसकी छोड़ गया जो विरासत, तो उस पर तो फिर अल्लाह के हुक्म के तहत फैसला हो। राइट, तो वो जो है उसमें तो फिर यही होगा कि उसको अगर उसने वसीयत की थी तो उसको अलाउ था 1/3, यानी वही 30, जैसे 90 है तो 30,000 मैक्सिमम किसी के नाम कर सकता है, उनके जिनका हिस्सा मुकर्रर नहीं। सही, अच्छा, इस चीज के और उसके अलावा बाकी जो है अल्लाह ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं कुरान में, तो हदीस में जो 12 अफराद का जिक्र किया है अल्लाह ताला ने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हीं में तकसीम होती है और उसमें मतलब तरतीब होती है। राइट, तो वो जो हिस्से मुकर्रर किए हैं वो वहीं जाएंगे, इसमें किसी इंसान की अपनी मर्जी नहीं चलती। सही। तो मैं उसको अगर है तो मैं उसको वाज़ेह कर सकता हूँ कि वो कौन से अफराद हैं। अगर इंतकाल हो तो फिर क्या तरतीब बनती है, अगर हम इसको एक दफ़ा दोहरा लें तो हमें वाज़ेह हो। जी जी, ठीक है। सबसे पहले जब किसी शख्स का जो उसकी ज़िंदगी में जो इख्तियार था वसीयत का, पहले तो ये कि ज़िंदगी में जो देना चाहे किसी को अपनी ज़िंदगी में तो मालिक बना दे, बात खत्म। अगर नहीं किया और उसकी विरासत रह गई तो उसको एक वसीयत का चांस होता है, अगर उसने लिख दी है, और वो भी मैक्सिमम 1/3। ठीक है, उससे ज्यादा लिखी और उसके लिए नहीं कर सकता जिसको हिस्से मिले, उसके अलावा कर सकता। अगर लिख दी तो सबसे पहले तो ये वसीयत भी अप्लाई हो। तो सबसे पहले जब इंतकाल हो तो सबसे पहला खर्चा उसके माल में से उसकी
तदफीन का होना चाहिए। ओके, अगर लोग नहीं कर रहे, अमूमन तो लोग कर देते हैं, राइट। पहला है। दूसरे नंबर पे उस पे कर्जा जो भी है वो अदा करना हो। कर्जे से क्या मुतालिक? आप जो माँ बाप के ऊपर कर्जा है, जिस शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी Right. जैसे वारिस का इंतकाल हुआ, वारिस ने उनकी वरासत भी है, पीछे तरका छोड़ा है, जायदाद छोड़ी है, मगर उन पे कर्जा भी है। सही है। तो पहले उनकी पूरी जायदाद से वो कर्जा अदा किया जाएगा। अगर वो सारे वरासत तरका कर्जे में ही पूरा हो गया तो बात खत्म। हाँ, बात खत्म, दैट्स गुड। अदरवाइज फिर वो फटे स्टार्ट हो जाएंगे मुफ्ती साहब। जब लोगों को, बच्चों को ये पता चल गया कि जो माँ बाप का पैसा है वो कर्जे में चले जाएगा, फिर वहां पर तो फिर फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? नहीं, देखें, हर चीज को उसके मकाम पर बात करें ना। जी, जी। ये तो नसीहत की बातें आ गई। वरासत के हवाले से जब कर्जा दे दिया, उसकी जायदाद खत्म तो मामला खत्म। तो क्या क्या एक मुसलमान होने के हवाले से अब और क्या अल्लाह ताला ने बताया है कि पहले कर्जा अदा करो, नहीं तो वो शख्स आजाब में भी रहेगा। और सबसे जिम्मा दिया है बाकायदा। तो अगर मुसलमान है तो कर्जा अदा करेगा, नहीं है तो फिर मर्जी है, जो करेगा, जो मर्जी करेगा। ठीक है। तो पहले कर्जा अदा करेंगे, फिर रकम बची और अगर उन्होंने वसीयत की थी उस शख्स के लिए जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा जायदाद में, तो वो अप्लाई की जाएगी। अगर नहीं की, अब तकसीम हो। तो सबसे पहले जो हिस्से मिलते हैं, मतलब तरतीब जो अफराद है उसमें है माँ बाप, बेटा बेटी, राइट। ये अफराद है। और फिर क्या कहते हैं, ये फिर बहने, मतलब बाप, सगा भाई, बाप शरीक भाई, सगी बहन, बाप शरीक बहन, ठीक है। फिर नानी, दादी, इन अफराद का हम से बताएं। इनमें से कुछ वो हैं जिन्हें लाजमी मिलता है और कुछ है जो डिपेंड कर, मसलन बेटा बेटी, माँ बाप, ये वारिसीन है, इनको लाजमी मिलता है। तो फिर यानी इनका हिस्सा लाजमी होता है। जैसे माँ का और बीवी, मियाँ बीवी, माँ बाप, बेटा बेटी, ये 6 अफराद तो यूं ले, मियाँ बीवी, माँ बाप, बेटा बेटी। तो बीवी का हिस्सा होता है 1/4 और 1/8, 1/4 and 1/8, यानी डिपेंड करता है शर्तें। यानी अगर एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसकी औलाद है और बीवी है, वारिसीन में औलाद है और बेटा है या बेटा बेटी है, सही, तो वाइफ को जो जायदाद रकम है उसको 8 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1/4 मिलेगी। सही, 1/4 मिलेगी। डॉक्टर साहब की थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, मैं दोबारा आता हूँ। और उस्मान साहब, आपसे जो सवाल थे, आप एक उसके ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, एक चीज के ऊपर आप बड़ी काफी सालों से उसके ऊपर कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे मुझे कुछ पूछना है। लेकिन पूछने से पहले हम, बहुत जरूरी है कि 30 मिनट्स का एक ब्रेक भी ले लिया जाए। विल बी राइट बैक। कानून की बालादस्ती और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म लीगल एड हेल्पलाइन। लीगल एड हेल्पलाइन सिंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहिर सीनियर वकला पर मुश्तमिल पैनल मौजूद है, जो नैब, एहतसाब अदालतों, ATC अदालतों, नारकोटिक्स अदालतों और खसूसी अदालतों में मामलात सरंजाम देता है। अभी कॉल कीजिए लीगल एड हेल्पलाइन 021-34-393-444, वेबसाइट www.legalaidhelpline.org, email info@legalaidhelpline.org।
اوکے جی عثمان صاحب، آپ نے مفتی صاحب کی بہت ساری باتیں سنی، اسلام کے مطابق انہوں نے کچھ باتیں بتا رہے ہیں اور کنٹینیو بتاتے رہیں گے. کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، آف کورس انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا رہتا ہے. اینی وے عثمان صاحب، آپ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور اسپیشلی اس پہ کام کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، بہت کافی سالوں سے لگے ہیں. ذرا اس کے بارے میں ذرا پلیز بتائیں ناظرین کو. دیکھیں، ویسے تو جو ہے دیگر جو معاملات ہیں، ایک اگر ڈارک پہلو یہ ہے کہ ایک مسئلہ یعنی اگر اس حوالے سے ہے تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ بھی مطلب ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ باقی تمام جتنے بھی قوانین ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بہرحال ایک اگر آپ کہتے ہیں کہ مطلب ایک چیز کو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے، مطلب جب سب پورا قانون کو آپ نے جو سکسیشن ایکٹ ہے اس کو پورا آپ نے اسلامی بنیادوں پر استوار کیا ہوا ہے، اور ایک پہلو کو جو آپ نے ڈاک رکھا ہوا ہے. حالانکہ سکسیشن ایکٹ کے اندر اور کوئی کہیں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں سوائے اسی ایک جو ہے لا ہے جس نے جو ہے آپ کے تمام پورے سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ جب سب چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے ہیں تو اس پر بھی مطلب بہتری کی گنجائش موجود ہے. سیکشن 4 کو جو ہے حذف کریں یا اس میں امینڈمنٹ کریں تاکہ جو ہے ہم بہتری کی طرف جو ہے آگے بڑھ سکیں. اچھا، دوسرا یہ بھی کہ ٹھیک ہے یہ ایک بہت سارے معاملات ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ وراثت کے اندر جو ہمارے عمومی رویے ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ کہ بھائی جو بہنیں ہیں اگر وہ حصہ مانگ لیں تو اس کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ گھر جو ہے بھائیوں کو جو ہے بے گھر کر رہی ہیں. اور ایک بڑا ہی عجیب معاملہ، وہ تو خیر مفتی صاحب بہت اچھے انداز سے بتا سکتے تھے، کہ یہ کہا جاتا ہے یہ جو مکان ہے یہ باپ کی نشانی ہے. تو باپ کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا آپ کے اوپر جو بھی چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور یہ واپس اللہ آپ نے بنایا، پھر اس نے بنایا، پھر اس نے بنایا، اس نے اپنے بچوں کے لیے بنایا. پتہ بھائی فضول کی بات کی جاتی ہے کہ باپ کی نشانی. بالکل، جو جائیداد میں حصے دار ہے اس کو حصہ ملنا چاہیے تاکہ تمام لوگوں میں برابری کی بنیاد پہ جس طرح قرآن نے کہا ہے اس طرح تقسیم ہو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے وقت پر وراثت کی تقسیم کی تو اس کے بعد حالات یہ رہے کہ سب آج اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، سب کے پاس اپنی چھتیں موجود ہیں، آنر ہیں وہ، یعنی ایک آنرشپ جو کہ ایک گھر تھا اس گھر کو بیچ کے وہ کئی جگہوں کے آنر بن گئے. اس دوران جو ہے وہ جو مکانات وغیرہ تھے وہ سستے تھے. ایک گھر بیکا وہ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بڑا گھر ہوتا ہے جو باپ کی بلکہ اس نے ایک وقت لگا کے بنایا ہوتا ہے. پھر جو ہے مختلف علاقوں میں لوگوں نے گھر خریدے، وہ سب آنر ہو گئے. لہٰذا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ باپ کی نشانی، اس کو بھی جو ہے ذہن سے نکالنا چاہیے کہ یہ باپ کی نشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کا جو رائٹ ہے، جو بہنوں کا حق بنتا ہے، جو یعنی اگر والدہ کا حق بنتا ہے، جو اور بھائیوں کا حق بنتا ہے کہ بھئی یہ مالی طور پہ کمزور ہے، مدد کے طور پہ تو آپ جو دل چاہے کریں کہ مالی طور پہ کمزور ہے، یہ تو جو ہے کسی جگہ پہ کوئی اسٹیبل نہیں ہو سکیں گے، یہ کیا کریں گے، کیا معاملات ان کے چلیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں ذہن سے نکالنی ہوگی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بڑے نام ہیں کہ جو بلکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کے لیے تو یہ پابندی ہونی چاہیے، یہ بنیادی شرط ہونی چاہیے کہ وہ پہلے یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو جو حصہ دیا یا نہیں دیا. ایسا تو نہیں ہے غصب کر کے بیٹھے ہوئے، اور وہ جو ہے قومی اور یہ بنیادی مینڈیٹ ہے کہ جو ان کا مطلب یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کہ وہ ساری جائیداد کی تقسیم کے بعد وہ اسمبلی کے اندر آ رہے ہیں کہ جس کے اندر وہ سارے چیزیں ان کی مطلب فلفل ہوتی ہے نہیں ہوتی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اگر آپ میں اصل میں میرے سامنے شاید وہ وکٹم وہ جو بہت سارے ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جو ان کے پھپھا نے جو ہے جائیداد کے اندر انٹرفیئر کیا. ٹھیک ہے، ان کی جو پھپھو تھی وقت سے پہلے مر گئی، وہ آج تک جو ہے جائیداد لٹکی ہوئی ہے. پھر جو ہے وہ لٹیگیشن میں گئے، اور لٹیگیشن میں ظاہر ہے وقت بھی لگتا ہے، بعض اوقات 4 6 8 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتے یہ پاکستان کے اندر. تو لٹیگیشن میں گئے، لٹیگیشن کے اندر موجود تھے وہ اور اب بھی موجود ہیں، لیکن ابھی تک جائیداد کی تقسیم کا معاملہ نہیں ہوا. تو جو فائدہ اٹھائے گا وہ کون اٹھائے گا؟ تو یہ سارے سوال ہے کہ جو بنیادی طور پر ہمیں حل کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ سکسیشن میں جاتے ہیں 2 اور 3 مہینے کے اندر جو ساری جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے، لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاملات طے ہوتے ہیں، جس کو بیچنا ہے، جس کو خریدنا ہے، جس کو لینا. ہاں، اگر کوئی ایسا بیٹا ہے کہ جس کے پاس جو ہے بہت اچھا جو ہے اماؤنٹ موجود ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے باپ کی نشانی ہے، اگر وہ سمجھتا ہے اور اس کو بچانا چاہتا ہے اور وہ سب کو جو ہے پیسے دے سکتا ہے، اس کے مالی حالات اتنے اچھے ہیں تو ٹھیک ہے کہ وہ سارے معاملات کر سکتا ہے. باقی تو یہ کہیں پر ایسا نہیں ہے
یہ تو بالکل بنیادی طور پہ، کیونکہ جو آپ کے تقسیم کار کا طریقہ ہے وہ میری اور آپ کی عقل کی بنیاد پر طے نہیں ہونا ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہوگا. میں نے وہ ضابطہ نہیں بنانا ہے کہ جو میری مطلب جو سمجھ آئے اور میں جو اس کے اوپر عمل کر لوں، کیونکہ یہ تو ضابطہ بنانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. اس نے پورا فارمولہ بنا کر دے دیا ہے کہ ہمیں کیسے اور کس پیٹرن کے ساتھ سارے معاملات دے کر چلنے ہیں، اور بنیادی طور پر اس پہ عمل کرنے میں برکتیں ہیں، اور اتنی برکتیں ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی برکتیں ہیں اور آپ کے معاملات کے اندر بھی برکتیں ہیں، ہر چیز کے اندر آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مفتی صاحب جی آپ کو آواز آ رہی ہے مفتی صاحب میری؟ جی 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 آ رہی ہے. ایک سوال، جیسے میں آپ کو پتا ہے میں خود کینیڈا میں بیٹھا ہوں، میرے ایک دوست کے ساتھ یہی ٹائپ کا ایشو ہے. حیدرآباد سے اس کا تعلق ہے، لیکن رہتا اس کا بڑا بھائی ادھر رہتا ہے ٹورانٹو میں، اور ان کی ایک دکان تھی. ان کے چھوٹے بھائی نے وداؤٹ پرمیشن، باپ تو زندہ نہیں تھا، جو بڑا بھائی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ماں زندہ ہے، اس نے وداؤٹ پرمیشن وہ 70-80 لاکھ کی دکان کسی کو بغیر بتائے بیچ دی، اور 2 سال 6 مہینے تک پتہ بھی نہیں چلنے دیا. اب اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ماں تو ماں ہے نا، وہ ہر کسی نہ کسی بہن بیٹی سے یا بیٹے سے 5 بچے ہوں گے، اس میں سے ایک کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. اس بنیاد پر جو باہر رہنے والے جو لوگ ہیں، اوورسیز میں رہتے ہیں، جو پاکستانی مجھ جیسے، ان لوگوں کے لیے کیا پرابلمس آتی ہیں؟ بہت زیادہ پرابلمس آتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پورے گھر بیچ دیے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم شرع لحاظ سے ہم لوگ کیا کریں؟ اس مسئلے کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں جو باہر رہتے ہیں؟ شریعت کے حوالے سے تو دیکھیں، اگر ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہٹے گا تو ظاہر ہے وہ اس کا جو انجام لکھا ہے اس پر جائے گا. اگر اس کو یہ احساس ہی نہیں تو پھر تو یہ شرعی عدالت کے کیس بن. کیا وہ کیس کر سکتا ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ بھائی یہ کس کو بیچ دیا؟ کیا ہوگا؟ مطلب یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایسے جو باہر کیا کریں؟ مطلب کوئی ایسا نظام ہے پاکستان میں جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کیا بنے گا؟ وکیل صاحب میں آپ دونوں سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیں جی بالکل وہ کیس کر سکتا ہے، اور وہ اپنا اٹارنی جس کو بھی سمجھتا ہے. عثمان بھائی سائن کر دیے نہیں، وہ سب چیزوں کے باوجود بھی، یعنی وہ تقسیم ہو گیا. یہ مطلب والدہ کے نام پر پراپرٹی تھی یا جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے جن کا انتقال ہوا تھا ان کی تھی؟ والد کے نام پہ پراپرٹی تھی، رائٹ جی. والدہ کو بے وقوف بنا کے سائن کروا لی کسی پیپر پہ. نہیں، وہ تو ایک اکیلی بیٹا کر رہا ہے یہ حرکت، آپ اندازہ کریں. آپ نہیں، ان چیزوں کے باوجود بھی وہ اتھرائز نہیں ہے کہ وہ ساری جائیداد دے سکیں، کیونکہ وہ ان کے نام پہ نہیں، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد وہ تو سارے بچوں کے نام پر ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. یا تو اس کے اندر کوئی چیٹنگ کا معاملہ ہوگا کہ کوئی چیز، اور یا تو ان کو جو ہے پاور آف اٹارنی دی گئی ہوگی یا جائیداد ان کے نام سے لی گئی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے بہرحال کورٹ کے، آپ جیسے مثال کے طور پہ ایفیلیشن کی بنیاد پر کوئی اپنی وائف کے نام پر کوئی مکان جو ہے خریدتا ہے، مطلب وہ نام پہ اپنی وائف کے کراتا ہے، تو وہ بھی جو ہے بے نامی سوٹ ہے. مطلب بے نامی کی بنیاد پر والدہ کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہیں فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو دیا گیا تھا یہ ایفیلیشن کی بنیاد پر دیا گیا تھا. کوئی سورس آف انکم نہیں تھا والدہ کا، وہ ایک گھریلو خاتون تھی، وہ جو ہے گھر میں کام کاج کرتی تھی. لہٰذا اگر وہ دے دیا گیا ہے تو اس کے اندر بے نامی سوٹ موجود ہے کہ اس میں جا سکتے ہیں. اور اگر چیٹنگ کی بنیاد پر کسی اور بنیاد پر دستخط کرائے گئے ہیں تو اس میں بھی سوٹ فائل ہو سکتا ہے، کینسلیشن کا سوٹ فائل ہو سکتا ہے. یہ بہت سارے راستے جو ہے قانون کے اندر موجود ہیں کہ جس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اب یہ چونکہ پوری طرح سے ہمارے سامنے کیس نہیں ہے کہ ہم اس پر کوئی رائے قائم کر سکتے ہوں کہ کس طرح سے کیا جو ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے دی گئی ہے. اگر وہ پورا واضح ہوتا تو ہم اس کے اندر جو ہے مزید جو ہے آسانی سے اس کو بتا سکتے ہیں. اچھا، کوئی صاحب آپ کے سوال کر رہے ہیں، شاید اگر سمجھتے ہیں تو میں اس کا بھی جواب دے دوں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قانونی طور پر جو ہے آگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. تو آگ کرنے کا تو ویسے مفتی صاحب بھی موجود ہیں، شرعی طور پر کوئی حکم نہیں ہے، اور قانونی طور پر بھی اس بات کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ قانونی طور پر بھی آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا جو ہے کسی کو آگ کیا گیا ہے
وہ جو بھی اس نے سلوک کیا اپنے والدین کے ساتھ, وہ جو بھی معاملات رہے ہوں, ان کے انتقال کے بعد اس کو پوری جائیداد ملے گی, پوری جائیداد ملے گی, ایسا کوئی چکر نہیں, جو مطلب اس کا حصہ بنتا ہے. جو اس کا حصہ بنتا ہے, آف کورس. آپ کیا بولیں گے مفتی صاحب؟ نہیں, آگ کے حوالے سے بالکل واضح بات ہے کہ اللہ نے جو حصے مقرر کر دیے ہیں اس میں صرف دو ہی صورتیں ہیں جس میں ایک وارث کو وارث ہوتے ہوئے حصہ نہیں ملتا, صرف دو صورت. ایک یہ کہ وہ دین تبدیل کر لے, جیسے بیٹا ہے اور وہ اپنا دین بدل لے, اسلام چھوڑ دے, تو وہ وارث وراثت سے نکل جاتا ہے. یا پھر وہ مورث کو قتل کر دے, یعنی جیسے مثلا بیٹا باپ کو قتل کر دے, تو اس صورت میں بھی مطلب اس کو وراثت نہیں ملے گی. صرف یہ دو شکلیں, اس کے علاوہ بس یہی دو شکلیں جس صورت میں ایک آدمی وارث ہوتے ہوئے اس کو وراثت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یا تو وہ دین بدل ہے یا مورث اپنے مورث کو جس سے اس کو وراثت ملنی ہے اس کو قتل کر. یہ دونوں صورت. اس کے علاوہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا میرے مرنے کے بعد جس کے اللہ نے حصے مقرر کیے وہ اللہ کے حکم کے تحت دینے, یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ نے دی تھی, اب آپ کا انتقال ہو گیا, یہ اللہ نے عزت دی کہ آپ کے ہی رشتہ داروں میں تقسیم ہوگی, وہ جیسا اللہ نے کہا ہے ویسا تقسیم ہونا ہے. اور آیات میں یہ صاف لکھا ہے کہ بس اس کو تقسیم کرو, یہ اللہ کی طرف سے فریضۃ من اللہ, کم ہو یا زیادہ آپ تقسیم کرتے ہیں, آپ کا جو ذمہ ہے اس طرح یہ چیز جانی چاہیے فلاں. اب باقی آپ زندگی میں یہ فیصلے کر سکتے ہیں, اگر بیٹا بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے, مسئلے کر رہا ہے, تو پھر آپ مینیج کر دیں نا لائف. یہ بات نہیں چلے گی کہ مرنے کے بعد جس کا حصہ مقرر ہے اس کے لیے کہا جائے کہ نہیں میرے بیٹے کو نہیں ملے, یہ نہیں. اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہم نے سننے میں ملی ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر جو باہر رہتے ہیں لوگ, جیسے میرے پاس ایک جدہ کا بھی کیس ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا, وہ بھی یہی سین تھا. اس کے چھوٹے بھائی نے گھر بیچ دیا, ماں باپ بیمار تھے, وہ باپ بیمار تھا, ماں نہیں تھی, تو اب وہ بیماری کی حالت میں کوئی سائن کروا لی ہے. جو باہر رہنے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب باہر رہنے والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا, جب وہ واپس کراچی آتے ہیں ان کے پاس گھر ہی نہیں ہوتا. یہ بھی ہوا ہے. ویسے دیکھیں اس میں نا ایک پروسیجر ہے کوئی بھی چیز جو ہے ٹرانسفر ہونے کا, یعنی صرف دستخط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کسی بھی اسٹامپ پیپر پہ اس پہ دستخط کرا لیے. ظاہر وہ ویریفائی ہونے اور کس صورتحال میں وہ دستخط کیے گئے اور وہ کیا چیز تھی جس پہ دستخط کیے گئے, اور دوسرا وہ جو ہے رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. ایون یہ کہ ول بھی رجسٹرڈ جو ہے اب دیکھی جاتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے گفٹ کیا ہے کچھ تو اس کی بھی رجسٹرڈ دیکھا جاتا ہے. رجسٹرار آفس میں جا کر دونوں جو ہے دستخط کرتے ہیں, مطلب دونوں کی رضامندی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو ایسی جائیداد جو ہے صرف چند دستخط کی بنیاد پر نہیں چلے آتی, اور اگر وہ اس طرح سے جاتی ہے یا کچھ چیز ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی رجسٹریشن ہوئی ہوتی ہے کسی سب رجسٹرار کے پاس, تو وہاں جا کر جو ٹرانسفر ہوئی ہوتی ہے. اور اگر جی صاحب آپ یہ بتائیں, فار ایگزامپل جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ تو پاکستان نہیں آ سکتے نا رائٹ اوے, کیا ان کے لیے آج کل آن لائن بہت زیادہ ہو گیا اور اب تو رہے گا آن لائن, کیا ہماری پاکستان گورنمنٹ نے کچھ ایسا کوئی کام کیا ہے جس سے ہم لوگ بھی سگنیچر کر سکے, اس کی ویریفیکیشن ہو سکے؟ آپ لوگ کیا اس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ ویسے تو دیکھیں کورٹس وغیرہ میں آن لائن جو وٹنسز وغیرہ چلنے کا معاملہ ہے یہ تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو کامن ویلتھ کے ممالک ہیں وہ جو ہے کہیں سے بھی جائیداد کے لیے مطلب وہ جو ہے ایسے میں داخل کر سکتے ہیں سکسیشن کے لیے, اور پاکستان سے بھی اگر جائیداد کسی ایسے ملک میں جو کامن ویلتھ کے ممالک ہیں وہاں پر موجود ہے تو پاکستان سے بیٹھ کر جو ہے آپ ان جائیداد کے حوالے سے لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لے سکتے ہیں, اور اس کو بیچنے یا خریدنے کے سارے جو معاملات ہیں وہ سب کیے جا سکتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں ایک بات اور جو شاید رہ جائے کہ اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جتنی بھی جائیداد تقسیم ہوتی ہے اس بنیاد پر کہ بعد میں مسائل کریٹ نہ ہو, تو جو مائنر کا حصہ ہوتا ہے, مائنر اس کو کہا جاتا ہے, جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو مائنر کہا جاتا ہے, ان کا حصہ اسی لیے کورٹ اپنے جو ہے اختیار میں رکھتی ہے, ناظر کے پاس رکھتی ہے. جب تک کہ وہ 18 کی نہ ہو جائے ان کو وہ جائیداد یا کوئی بھی چیز یا جو ان کی رقوم ہوتی ہے ان کو جو ہے اس سے پہلے نہیں دی جاتی.
یا پھر اس کے لیے گارجینشپ کا ایک قانون ہے کہ گارجینشپ جو ہے سیل ٹو پراپرٹی جو ہے بنایا جائے، اس کے بعد وہ جو تقسیم میں خرید کے لیے کوئی گارجین بنتا ہے وہ پوری ذمہ داری لیتا ہے، پھر یہ کام کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے اور بریک پہ جانے کے بعد میں اس کا جواب لوں گا. سوال بھی بریک کے بعد لیتے ہیں تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ 30 سیکنڈ میں ہم دوبارہ. Dear parents, are you overwhelmed with this pandemic? Is your child getting the proper education these days? As you know, the whole world has moved to digitalization for need of this time. Here is the Learners Academy, online education platform in Canada, with highly qualified teachers and subject specialists from all over the world who will not only teach and transfer information, but train your child for the life soft skills. Subjects offered by the Learners Academy: Maths, English, Arabic. Many parents have registered their kids already. Facilities: individual classes, modest environment, remedial classes, provision of resources for facilitation, assessments, parental involvement, monthly parent-teacher online meetings, special courses for slow learners, English or Arabic medium. So what are you waiting for? Enroll now. Info at thelearners.ca. thelearners.ca. جی مفتی صاحب، بیسیکلی آپ ان ماں باپ کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اکثر و بیشتر خود فیصلے کر لیتے ہیں کہ جی اس کو میں پارٹ 1 پر رکھ دیتی ہوں، پارٹ 2 پہ، اور میں ادھر رہ لیتی ہوں ادھر رہ لیتی ہوں. جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، رائٹ، اب اس کو جو بیماری ہوئی ہوئی ہے یا جو طبیعت خراب ہے، جو بھی اس کے قریب ہوتا ہے اس کو کچھ اس طرح، میں نے دیکھا ہے، آپ سمجھ گئے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، جو اس کے قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ کروا دیا جاتا ہے. یہ بہت سارے گھروں کے اندر پرابلمس آئی ہیں. مفتی صاحب، ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے کہ جو لکھا گیا ہے کہ جی بیٹی کا یہ حصہ ہے، بیٹے کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں نے ادھر بھی چٹی کری. دیکھیں، وراثت کا ایک حدیث ہے کہ جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کو جنت سے محروم کرے. صحیح، 100% یہ بالکل ٹھیک بات ہے. صحیح. جی جی، کیونکہ اس نے اس کی زندگی میں آگ لگائی ہے، وہ کیسے جنت میں جائے گا. تو اس لیے یہ بات تو مطلب وہی بات ہے کہ اللہ نے جو حصے رکھے ہیں وہ تو ہونے چاہیے اور وہ انتقال کے بعد اسی طرح تقسیم ہوں گے. بات پھر آ رہی ہے اگر وہ زندگی میں یہ کر رہے ہیں، صحیح، زندگی میں مال کا اختیار ہے، اب صرف یہ کہ جب اختیار ہے تو پھر اس اختیار کا جواب بھی ہے. تو وہ اگر زندگی میں غلط فیصلے کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ عدل کی بات کرو. تو جب اللہ کی بات سے ہٹ رہے ہیں تو پھر تو مطلب ان کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ کام کرنا تو ریب بھی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب کی وعید ہے. اور ایک بھی غلط کسی کا حق مارنا یہ تو اس کی معافی نہیں ہے. اللہ اپنا حق معاف کر دے گا مگر بندے کا حق جب تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے. جب تک بندہ معاف کیا. بالکل صحیح. اتنے بڑے عذاب میں انسان صرف اس چند پیسوں کے لیے، تھوڑے دن کے فائدے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیں کہ اس کی پوری زندگی آخرت پوری برباد ہو جائے، پھر تو اس کا کیا کہہ سکتے ہیں. تو حق اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، بندے کا حق معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف. شہید کے لیے بھی یہ حدیث آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہید کے سب کچھ معاف ہو جائیں گے. پھر رک گئے، پھر کہا کہ حضرت جبرائیل نے آئے، انہوں نے کہا قرضے کے علاوہ سب معاف ہو جائے. تو قرضہ کیونکہ بندے کا حق ہے تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دینا ہے نا، جیسے بندے کا انتقال ہوتا ہے اس کا اولاد اس کے قرض اٹھا رہے ہیں تو اس کے قرضے ادا کرنے. تو جو لوگ زندگی میں دے سکتے ہیں، زندگی میں اختیار ہے، مگر جب غلط فیصلہ کریں گے تو پھر وہ مطلب اللہ کی یہ ساری باتیں موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، کہ انتہائی بڑا گناہ کرا دیا گیا، کبیرہ گناہ کرا دیا. تو وہ اگر آپ کر رہے ہیں تو کبیرہ گناہ تو توبہ مطلب اسی میں انتقال ہو گیا اور اگلے بندے نے معاف نہیں کیا تو 100% عذاب
عذاب سے گزرنا پڑے گا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. باقی تو حصے مقرر ہیں, انتقال کے بعد تو وہی طریقے سے تقسیم ہوگی, جو طریقہ جیسے بیٹی کو ملنا ہے اور بیٹے کو ملنا ہے وہی طریقہ ہے. اچھا عثمان صاحب, یہ جو پوتا پوتی کی آپ بات بیٹا جی سوری بولے مفتی صاحب پلیز. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا عموماً طور پہ تقسیم میں عام حالات پہ تو یہی آتے ہیں, بیٹا بیٹی, ماں باپ, جیسے شخص کا انتقال ہو تو اس کے ماں باپ ہیں, بیٹا بیٹی ہے, تو ساری تقسیم انہی میں ہو جاتی ہے. اور ان کے باقی کے حصے, مگر بیٹا جو ہے نمبر 1 ہے, اسبا کہلاتا ہے. یعنی یہ کہ یہ جو 12 افراد ہیں, میں نے آپ کو نام دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ باپ, دادا, شوہر اور ماں شریک بھائی, یہ مردوں میں 4 افراد ہیں جن کے نام آگے حصے ذکر ہوئے, ٹھیک ہے. اور عورتوں میں بیٹا, بیٹی, بیوی, سگی بہن, باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن, نانی, دادی, یہ وہ افراد ہیں جن کے نام لے کر قرآن اور حدیث میں حصے بتائے گئے مقررہ. سب کے اپنے اپنے حصے ہیں, اور یہ بڑے آسانی سے تفصیلات مل جاتی ہیں چارٹ میں. میں ابھی ٹائم کے حوالے سے نہیں رکھ رہا. اس کے یہ افراد پہلے ان کے حصے دیں گے, اور ان میں بھی اصول یہ ہے کہ جو میت کی بہن ہے, اور ان کو اس صورت میں ملتا ہے جب میت کا بیٹا یا باپ موجود نہ ہو. میت کا باپ یا بیٹا وارثین میں موجود ہو تو پھر میت یہ جو بہن ہے, سگی ستیلی, میت کی سگی ستیلی بہن, ماں شریک بہن, ان کو نہیں ملتا. اور تو پھر یہ اگر یہ لوگ ان کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے تو پھر اسبا کو ملتا ہے. اسبا سے مطلب پھر وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اصحاب فرائض ہیں جن کو حصے مقرر ہیں, ان کو دینے کے بعد جو بچ جائے, لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ, جو مذکر یعنی جو ماسکولین ہے مردوں میں, ان میں جو سب سے قریبی ہے اس کو ملے گا. تو اس کی پھر فہرست ہے کہ بیٹا, پوتا, پڑ پوتا, نہیں یہ نہیں ہے تو باپ, دادا, پر دادا, یہ نہیں ہے تو سگا بھائی, اس کا بیٹا, بھتیجا, وہ نہیں تو ستیلا بھائی, بھتیجا, پھر یہ لوگ نہیں تو پھر سگا چچا اور چچا زاد, چچا کا بیٹا, پھر ستیلا چچا. اس طرح یہ ترتیب ہے. یہ سب نہ ہو تو پھر نانی, نانا, خالہ, ماموں, ان کے نمبر آتے ہیں. تو یہ ہے وہ تقسیم کی ترتیب. تو اس طرح جب ترتیب سے مطلب ہو جائے تو یہ تقسیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء کے دوسرے رکوع اور آخری رکوع میں تفصیل سے بتائی ہے, اور احادیث میں بھی اس کی تفصیل ہے, اور یہ بڑا آسان چارٹ ملتا ہے جس میں یہ ساری تفصیل موجود ہے. جی میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل صحیح. عثمان صاحب, آپ جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں پہ بات کر چکے ہیں, اور جو ایک قانون آپ کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں ناظرین کو کہ اس پہ کیا ابھی تک کتنی پرابلمس آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں. ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ اس کو کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا ہے, اور اس پروسیس کو کرنے کے حوالے سے, کیونکہ اس کو ایک معمولی مسئلہ جو ہے سمجھا جاتا ہے نا, کہ ایک بھائی تقسیم کا مسئلہ ہے. اچھا, بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو بیچارے کا باپ مر گیا, اوپر سے جو ہے یا ماں مر گئی, اوپر سے آپ اس یتیم پوتے پوتی اور نواسے نواسی کو آپ محروم کر رہے ہیں. یعنی ایک تو ظلم ان کے اوپر پہلے ہو گیا کہ وہ یتیم ہو گئے, اس کے بعد دوسرا ظلم. لیکن دیکھیں قرآن کا جو اسلوب ہے, جو قرآن سمجھتا ہے, یا قرآن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, وہ ظاہر ہے میرے اور آپ کی عقل کی بنیاد پر طے نہیں ہونی ہے. اور جس طریقے سے مفتی صاحب نے بتایا بھی کہ اس کے لیے یہ موجود ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ دینا چاہتا ہے نوازے, وہ ایسی خدمت کرے, وہ اتنا جو ہے دلجوئی کرے اپنے جو ہے دادا کی, دادی کی, کسی بھی حوالے سے, کہ ان کو لامحالہ اس کا دل چاہے کہ بھائی ان بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ جو دے دیا جائے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ خدمت کے حوالے سے, اصل میں خدمت تو ظاہر ہے وہ جوان جو اولاد ہوتی ہے وہ تو اپنے کام اور دیگر مشغولیات کے اندر لگ جاتے ہیں, تو جو ان کے بچے جن کا انتقال ہو گیا وہ اگر دل موہ لیتے ہیں تو ان کو اگر وصیت پہ حصہ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی مطلب اچھا خاصا ان کا جو ہے ان سارے معاملات میں ہو سکتا ہے.
لہذا ابھی تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا ہے. اور دوسرا افسوسناک پہلو ہمارا یہ ہے کہ جو کورم بننا چاہیے سپریم کورٹ کا وہ کورم اس کے اوپر ابھی تک نہیں بنایا جا رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دو علماء کو کس طرح لیا جائے, کیسے اس کو جو ہے پیٹریٹ کیا جائے اور کیسے اس معاملات کو لے کر چلا جائے اس حوالے سے بھی کوئی سنجیدگی نہیں ہے. جس دن جو ہے یہ اپیلنٹ بینچ کے اندر جو ہے یہ مقدمہ پیش ہوا تو اس کے دلائل اور اتنے سارے اس کا مواد موجود ہے. ہمیں پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ کی اپیلنٹ بینچ جو ہے اس کے حق میں جو ہے فیصلہ دے گی اور حکومت کے خلاف جائے گی. تو یہ سارے معاملات جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں نہ اس میں حکومت ہمیں کوئی جو ہے سنجیدگی کا معاملہ اس میں نظر آتا ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر چاہے تو خود ہی قانون سازی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بہت سارے معاملات اس پر طے کیے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اچھا میں ایک بات یہ ضرور کرنا چاہوں گا چونکہ بہت سارے ناظرین ہیں اور وہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں کہ بھئی یہ قانون یا جائیداد کے حوالے سے قانونی پہلو کیا ہوتا ہے, کس طرح تقسیم کار ہوتی ہے اور کون کون جیسے سیونگ سرٹیفکیٹ یا جس طرح ہم نے بتایا بینک میں رکھی ہوئی رقومات ہیں یا جو ہے جائیداد ہے وہ کسی زرعی زمین ہو یا جو ہے آپ کی کسی بھی قسم کی پراپرٹی ہو تو اس میں کس طرح سے سکسیشن جو ہے لیا جا سکتا ہے یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن جس کو کہا جاتا ہے وہ کیسے لیا جا سکتا ہے. میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو جائے کہ جب ہم کورٹ جاتے ہیں تو یہ جو ڈسٹرکٹ جج ہوتا ہے کسی بھی پاکستان کا ڈسٹرکٹ جج جو ہوگا وہ جو ہے اس کے پاس جو ہے سب ایس ایم اے کے لیے پیش ہوتے ہیں, تمام فیملی ممبرز اس کے اندر جاتے ہیں. اگر جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی کوئی پاکستان کے اندر اگر موجود نہیں ہے تو وہ اپنا پاور آف اٹارنی دے سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو بھی جو ہے وہ اس کے مختار کا نامہ یا پاور آف اٹارنی دیں کہ وہ اس کی جگہ پیش ہو سکتے ہوں. تو وہ پیش ہوتے ہیں اور پیش ہونے کے بعد جو ہے ان کو 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے کہ 2 گواہ وہ ساتھ لے کر جائیں اور وہ اس بات کی گواہی دیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور لیگل ہیئرز ان کا نہیں ہے, یہی جو ہے قانون یہ جو ہے وارث ہیں, ان کے علاوہ ورثہ کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہے. تو ڈی جے جو ہے وہ اخبار میں اشتہار لگتا ہے, نوٹسز جاتے ہیں, ناظرہ کو بھی جاتا ہے. پاکستان کے اندر ناظرہ کا ایک میکنزم ہے, اگر جو ناظرہ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہی لیگل ایئرز ہیں یا اس ٹری کے اندر یہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے تو جو ہے ان کو جو ہے گرانٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے پھر یہ جو بھی جائیداد وغیرہ جو بھی چیز ہوگی اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ناظر کے تھرو ہونا چاہیے, ناظر جو ہے ان تمام انتظامات کو دیکھتا ہے کہ اس کو کس طرح سے اس کو لے کے چلنا چاہیے اور یا پھر جو ہے ان کو خود اگر جیسے مثال کے طور پہ کسی بینک اکاؤنٹ کے اندر ہے تو کسی جو جس سے پٹیشن داخل کی ہے جس کے اوپر سب نے آبجیکشن دیا ہے اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ سب کا تقسیم کرے اور پھر وہ جو ہے جا کر کورٹ پہ جمع کرا دے کہ ان سب کو تقسیم کر دیا گیا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا تو آپ بہت اچھا کرا آپ نے یہ سب کچھ بتانے کا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور یہ عثمان صاحب. اب آپ مجھے ایک اور آپ سے صرف ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ اس پہ ضرور کام کریں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آن لائن کا سسٹم بہت اچھا ہونا چاہیے اور لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جس ٹائپ کے سگنیچر کر دیتے ہیں, اس لیے ماں باپ بوڑھے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا, جو ان کو دعویٰ دے رہا ہے وہ اس کی بات سنیں گے اور یہ یقین کریں ہر تیسرے چوتھے گھر میں یہ پرابلم ہوگا. اس لیے میرے پاس کیسز آئے سنائے اپنے کانوں سے تو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. بلیو می ڈاکٹر صاحب, یقین کریے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے باہر رہنے والوں کے لیے. آپ اس پہ ضرور کام کریں. میں آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, تمام جتنے بھی پینلز ہیں اس ٹائپ کے جو بھی کام کرتے ہیں وکیل جتنے بھی ہیں اس پہ ضرور کام کریں. کچھ ایسا کوئی سسٹم لے کر آئے جیسے پی ڈی ایف فائل ہے. آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ آپ سگنیچر کرتے ہیں تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آ جاتا ہے. کچھ اس ٹائپ کی کوئی چیز بننا چاہیے لیگلی. کیا بولیں گے آپ؟ نہیں بالکل یہ بات صحیح ہے آپ کی, اور آن لائن کا ایک سسٹم موجود ہے. اب تو ای میل کی صورت میں آپ اور بہت ساری چیزیں جو ہے بالکل ویریفائی ہو جاتی ہیں کہ یہی بندہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور ہے, اور یہ مطلب جو بیان ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز, یہ سب چیزیں اب دیکھی جا سکتی ہیں. اور ہمیں یقیناً جدت اختیار کرنی چاہیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں. دیکھیں قانون بنتا ہے اسی لیے کہ لوگ جو ہے اپنے حدود کے اندر رہیں اور ان کو جو ریاست اکوموڈیٹ کر سکتی ہے وہ جو ہے اس قانون کے تحت کرے. اور اگر ہم یہی کام نہ کر رہے ہوں اور جو ہے وہ ہم تو خود یہ بات کرتے ہیں کہ جو سول پروسیجر ہے یا دیگر معاملات ہیں وہ جو ہے فوری بنیادوں پر حل بھی ہونے چاہیے. مطلب ایسا نہ ہو کہ جو جائیداد ہے اس کا فائدہ اٹھانے والے جو ہے نا بچوں کے بھی بچے ہوں. یہ سارے معاملات بھی جو ہے پاکستان کے اندر ہیں. تو یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ
कोई ऐसा मैकेनिज्म और सिस्टम जो है इस पाकिस्तान के अंदर बनना चाहिए जिसमें जो है ये तमाम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का मसला सिर्फ ये नहीं है, शायद आप ये मेरा मौजू शायद थोड़ा सा हट जाए, यहाँ पर कई लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तहत, और जो दीगर जो है मतलब यहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जितनी जमा पूंजी थी, हम समझते हैं कि शायद जो बाहर मुल्क में रह रहा है वो बहुत अय्याशी की जिंदगी गुजार रहा है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है और ठीक ठाक जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो पूरी जो है कुल कायनात अपनी जमा पूंजी लगाकर जो है सोसाइटीज या कहीं पर जाकर जो है चीजें खरीदते हैं, और यहाँ पे सोसाइटीज का जो हुलिया है और जो मामलात हैं वो इतने गजबनाक हैं कि आप वहां पर बैठ के बेचारा एक तो अपने कमाता है अपने मुल्क से दूर, अपने जो है घर वालों से दूर, और कमा के यहाँ पे बेच के कोई चीज खरीदता है और पता लगता है कि वो भी कोई बोगस सोसाइटी है, या अगर सोसाइटी सही है तो उसका एनओसी नहीं मिला हुआ, या उस सोसाइटी के जो है मामला जो है और उसका जो है माइग्रेट जो है और जो दीगर चीजें होती हैं वो जो प्रॉपर वे के अंदर नहीं हुई हुई, ये सारे मामला जो है भारत ओवरसीज के साथ मौजूद है। इसी वजह से मैं ऑनलाइन का आपको जिक्र कर रहा हूँ, कुछ ऐसी कोई पीडीएफ फाइलें बनना चाहिए जो जमीनों के प्रॉब्लम्स और जायदाद के प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों को रहनुमाई मिल सके जो भी बाहर है। देखिए पंजाब ने तो इस पर काम भी किया ना कि जो जायदाद वगैरह है उसको जो है कंप्यूटराइज कर दिया है, नादरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज है, ठीक है, उन्होंने पंजाब इस पे काम कर रहा है, और सिंध या जो है बलूचिस्तान या दीगर जगहों पर इसलिए काम नहीं होने दिया जाता कि ये जो पटवारी बैठे हुए हैं, ये जो मुख्तियार कार है, सब रजिस्ट्रार हैं, मतलब इंतहाई अफसोस के साथ कहना करता है हजारों नहीं लाखों रुपए रिश्वत देते हैं, लाखों रुपए रिश्वत देके कि जिनकी तनख्वाह शायद 25-30 और 50 और 60 हजार होगी, और उनके पास गाड़ियां और उनके घर और उनकी अय्याशियां आप देखें तो हम हैरान रह जाते हैं कि कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ जाता है। तो ये पटवारी सिस्टम और ये जो इनको जो बहुत सारे मामलात के अंदर इनको बाख्तियार गए, ये सब कंप्यूटराइज हो जाए तो ये ओवरसीज का भी मसला हल होगा और पाकिस्तान में रहने वालों का भी हल होगा, क्योंकि ओवरसीज तो जाहिर है मुल्क से बाहर है, ना देख सकते हैं, ना जमीन को बचा सकते हैं, ना कब्जा छुड़ाने के लिए वहां पर आकर जो है किसी और तरह के इख्तियार, फिर वहां बैठ के बेचारे सिर्फ जो है दुआएं कर सकते हैं और उनके पास कोई हल नजर नहीं आता कि वो कोई और रास्ता इख्तियार करे। बिल्कुल सही। अच्छा मुफ्ती साहब के पास जाने से पहले मैं फिर एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा फिर मुफ्ती साहब के पास आते हैं, तो थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक। कानून की बालादस्ती और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म लीगल एड हेल्पलाइन। लीगल एड हेल्पलाइन सिंध में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माहिर सीनियर वकला पर मुश्तमिल पैनल मौजूद है जो नैब, एहतसाब अदालतों, ATC अदालतों, नारकोटिक्स अदालतों और खसूसी अदालतों में मामला सरंजाम देता है। अभी कॉल कीजिए लीगल एड हेल्पलाइन 021-34-393-444, वेबसाइट www.legalaidhelpline.org, email info@legalaidhelpline.org। जी मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब भी, मुफ्ती साहब भी, जमील भाई, मुझे आप ये बताएं कि दोबारा मेरा एक सवाल उसी पर दोबारा आ रहा हूँ, माँ बाप बीमार हैं, बाप मर गया, माँ जिंदा है, या माँ मर गई है, बाप जिंदा है, उसके अंदर एक बेटा या बेटी या पोता या पोती बहुत क्लोज है और 2-3 बच्चे उसके बाहर हैं, तो वो बच्चे तो बाहर हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले उस्मान साहब ने जो बात करी, बड़ा कमा रहे हैं बाहर वाले, बोलते हैं उसको छोड़े, बस तू ऐसा कर अपने नाम पर ये करवा लेंगे, मैं तुझे हटानी पावर दे रही हूँ। उस पर बंदा क्या करेगा? माँ तो लिख गई या बाप लिख गया, वो जो बच्चा बाहर बैठा हुआ है सबसे ज्यादा पैसा उसने लगाया होगा घर में, मजे की बात, वो फिर खल्लास हो गया। मतलब उस चीजों को कैसे देखा जाए? फिर मेरी वही बात कि पेपरों का ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स जो बन रहे हैं वो नजर आते रहे। नहीं, ये तो मतलब कि एक तो वकील ये उस्मान भाई वाजे कर चुके हैं कि ये कैसे होगा कि अगर वो उसके मालिक हैं तो वो किसी को मालिक बनाए, और यानी अगर वो साफ साफ फैसला हो कि मैं जिंदगी में दे रहा हूँ,
یہ جو میری چیزیں ان کی ملکیت ہے اگر، تو یوں وہ اپنی زندگی میں دے سکتے ہیں، اور اگر غلط دیں گے تو جواب دیں گے. باقی یہ جو کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں، اس لیے ایک چیز اس میں سر پوری کرنی پڑے گی جو ہمارے معاشرے میں بھی غلط ہوتی ہے. اس لیے قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب معاملات کو لکھ لیا جائے، یعنی اگر وہ بچے جو باہر ہیں وہ پیسہ لگا رہے ہیں گھر میں، تو وہ اس پر گواہ کر لیں باقاعدہ کہ ہم گھر میں یہ پیسہ لگا رہے ہیں، والد کا پلاٹ ہے. یہ کراچی میں شہروں میں تو بہت مسئلہ ہوتا ہے، پلاٹ والد کا ہوتا ہے، پیسے بیٹوں کے لگ جاتے ہیں، پھر انتقال ہوتا ہے والد کا تو کچھ مشترکہ جائیداد کی بات ہوتی ہے پوری قیمت کا. ہاں، تو پھر وہ کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لگائے تھے، پلاٹ تو صرف وہ تھا، باقی رقم تو ہماری تھی، تو پھر یہ اختلاف بنتا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ جو ہے جو بھی پیسہ لگائیں وہ اس پر گواہ کریں باقاعدہ اسٹیمپ پر کہ یہ ہم پیسے لگا رہے ہیں اس گھر پہ، اور جب یہ بکے گا تو ہمارے یہ پیسے واپس دیے جائیں گے، پھر باقی تقسیم ہوگا. صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور عثمان صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں گے؟ اس لیے کہ ہم 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ بہت یہ پروگرام ہمارا الحمدللہ تمام فیس بک اور یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہوگا، اور آپ اس پہ جا کے بات کر سکتے ہیں اور ہمیں وہاں پر بھی لائیو میسج بھیج سکتے ہیں. کسی کو بھی عثمان صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر صاحب کی ضرورت پڑتی ہے، لیٹ می نو، آئی ول کانٹیکٹ ود بوتھ گائز. جو بھی کسی قسم کا کچھ ایشو آتا ہے جو آپ لوگ لائیو نہیں آ کے بولنا چاہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ پلیز کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اتنی تو میری گنجائش ہے کہ میں ان کی فیسیں پوری نہیں تو آدھی کروا دوں گا عثمان صاحب کو بول کے، لیکن آپ اپنے مسائل لے کر آئیں. جی عثمان صاحب. جی میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے جائیداد کے حوالے سے بات کی ہے، تو جو اوورسیز پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے سوسائٹیز کے حوالے سے، تو اس پر بھی جو ہے ایک پروگرام لازمی ہونا چاہیے، اور اس پہ کوئی حکومتی ذمہ دار بھی ہونا چاہیے، اور ان کے سامنے یہ ساری تجاویز بھی جانی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو کیسے حل کیا جائے. لوگوں کے ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے جائیداد کی بنیاد پر یا تو سائیکو پیشنٹ ہو گئے یا خودکشیاں کر لی. وجہ یہ ہے کہ وہ سب چیزیں تو وہ لگا چکے، وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے انہوں نے ایک مطلب اچھی سوچ رکھی کہ بھائی ایک پلاٹ ہم نے خرید کے ڈال دیا ہے اور اس پلاٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ بچوں کا جو ہے ایک مستقبل بن جائے گا، یا ہمارے رہنے کی کوئی جگہ بن جائے گی، یا کوئی اور چیز ان کی تیار ہو جائے گی. لیکن انہوں نے اتنا برا حال کیا. اور پھر ایک اور بات آپ یہ دیکھیں نا، کراچی شہر میں مطلب ایسے ہی کہ آپ کیٹرک روڈ کی میں بات کروں کہ جس پہ 79 دکانیں تھیں جو کہ 1956 سے تھی، ایک آن میں آئی اور جو ہے اس کو گرا دی گئی. مطلب لوگوں کا کاروبار وغیرہ سب تباہ. اسی طریقے سے امپریس مارکیٹ کے چلے ٹھیک ہے، تجاوزات وغیرہ کے اوپر تو کام ہو، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور وہ انلیگل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی سی بھی صورت تھی ان کو پہلے ہٹانا چاہیے تھا یا بعد میں ہٹانا چاہیے تو وہ الگ بات ہے. مون سٹی گارڈن میں جو اس کو گرانے کے احکامات آئے وہ تو لیز پراپرٹی تھی. لیز پراپرٹی کیسے کروا لی گئی، 2 نمبر انداز سے کیسے بن گئی، ان کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی؟ جو وہاں پہ خرید کر اس مکان میں رہنا شروع ہو گیا، اس مکان کے اندر جو ہے بس گیا، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو گیا تھا انہی اداروں کے پاس جہاں پر یہ چیک ہونا چاہیے تھا کہ یہ پراپرٹی لیز ہے، یہ جو ہے ٹرانسفر ہے، اس کا جو ہے اسٹیٹس کیا ہے. وہاں جب جاتے تو ان کو پتہ لگا بھی اس کا اسٹیٹس بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد میں جب جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر اس کی جو ہے باریکیوں کے اندر گئے تو اس میں پتہ لگا کہ بھئی یہ تو 2 نمبر انداز سے جو ہے لیز کی گئی ہے، تو سارے کے سارے جو ہے گرا دیے گئے. تو ان لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے جو اپنی جبہ پوجی لگا دیتے ہیں؟ تو یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے خصوصاً کراچی شہر کے حوالے سے کہ آپ کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کو جو ہے جس طرح آن لائن صرف یہ نہیں کہ جو جائیداد میں کوئی والدہ اگر کوئی معاملہ کر رہی ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی پورا ایک مطلب چیپٹر موجود ہے، اس پہ بھی کام ہونا چاہیے. لیکن اس پر بھی بھرپور انداز میں نہ صرف یہ کہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے کہ سب چیز آن لائن ہو،
ट्रांसपेरेंसी हो कि कौन सी सोसाइटी को दे दिया गया है, कौन सी सोसाइटी के पास नहीं है, कौन सी सोसाइटी बैन है, कौन सी सोसाइटी बैन नहीं है, कौन सी सोसाइटी खरीदो फरोख्त कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती। ये सब चीजें जो है अब बिल्कुल जो है प्रॉपर वे में होंगी, तो इंशाअल्लाह ताला सबको इसका फायदा होगा। और जो गिरने वाली चीजें हैं, जो ठीक है तजावजात हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसमें भी हम समझते हैं कि भाई जो लोग जो है 50-60 साल से या 25 साल से 30 साल से रह रहे थे, उस वक्त जो है वो रिट कायम करने वाले लोग कहाँ थे? उस वक्त तो आपने कोई उनके हवाले से अमल दरामद नहीं किया। आज बेचारे जो है वो अपनी कारोबार लेकर बैठे हुए हैं, उसके बाद उनको आन की आन जो आप खत्म कर दें और पता लगे कि भाई ये तो दो गलत तरीके से जो गिरा दिया गया, कि भाई इनके तो जो है सारी चीजें भी मौजूद थी। तो ये सब चीजें बड़ा यानी अलमिया है और इसको जो है हल होना चाहिए। और दूसरी बात देखें, सबसे अहम बात जो मुफ्ती साहब भी यहाँ पर हैं कि आपकी सोच के अंदर ये बात रासिख हो जानी चाहिए कि आप जो जायदाद तकसीम कर रहे हैं, आपका ये अपना इख्तियार नहीं है, ये अल्लाह ताला क्या वदियत करता है कि आपको कैसे क्या चीज किसको देनी है, किस तरह से देनी है। अल्लाह ताला जानता है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति थे, आज सड़क छाप पड़े हुए हैं, कोई उनके पास जो है मालो दौलत नहीं है। बहुत सारे लोग थे जो किस्मा पुरसी की जिंदगी से उठकर जो है पता नहीं कहाँ तक चले गए। ये तो अल्लाह ताला के मामलात हैं, ये जाना आना। असल बात ये है कि जो कुरान ने कह दिया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की सूरत में मौजूद है, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करवाएं। और ये इम्प्लीमेंट देखें, हमारा तो दस्तूर भी इस्लामी है, उसके अंदर तो सारी जो भी आपको कानून साजी करनी है या कोई भी चीज़ें, उसकी बाउंड्रीज हैं कि आपने इस्लाम की बुनियाद के ऊपर करनी है। उसके बावजूद भी अपनी डायरेक्शन अगर आप किसी और तरफ लेकर जाएंगे, किसी और बुनियादों को जो है वो किसी और जो है खतूत के ऊपर सवार करेंगे, यकीनन आप तबाही की तरफ जाएंगे। चाहे वो फैमिली सिस्टम की सूरत में हो, चाहे वो रियासत की सूरत में हो, चाहे वो शहरों की सूरत में हो, वो कभी सुख चैन जो है हासिल ही नहीं कर सकते अगर हम जो है अपनी डायरेक्शन गलत तरफ लेकर चले जाएं। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप ये फिर ये प्रॉमिस करें उस्मान साहब कि आप किसी गवर्नमेंट वाले को पकड़ें, उसको लेकर आए ऑन एयर। किसी के पकड़ाई में बड़ी मुश्किलों से आते हैं वो लोग, तो उनको आप लेकर आए। मुफ्ती साहब को भी बिठा लेंगे और भी मुफ्ती को भी बिठा लेते हैं और इस टॉपिक के ऊपर और भी शो करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ बताइए, प्लीज बोलें। हाँ नहीं, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर ये जो मतलब ये मैं हाजिर हूँ, जो भी आपके हवाले से, आपके चैनल के हवाले से, वरासत के हवाले से कोई भी मसला पूछना चाहें तो मेरा ईमेल एड्रेस है मेरे ख्याल, तो उस पर वो मतलब मुझे मतलब भेज सकते हैं। बिला तकल्लुफ मैं सबके जवाब तफसीली तौर पे दे दूंगा, जिसको भी आपके तवज्जुह से कोई भी आए। तो जो भी वरासत का मसला हो, इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ। जिस तरह आप शोर करें तो आपको जरूर डॉक्टर साहब आपको मौजूद किया जाएगा दोबारा। नाज़रीन, एक दफा फिर मैं बताता चलूं कि मैं आपसे तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब को जाके आप सब्सक्राइब और लाइक करें। उस पे उर्दू के अंदर डॉक्टर साहब ने और मुफ्ती साहब ने मुझे बड़ी चीजें भेजी, वो मैंने वहां पर लिख दी स्टेप बाय स्टेप। उस पे फेसबुक के डिस्क्रिप्शन पे पड़ा हुआ है, आप उधर भी जाके जिसको भी कोई इशू आता है वो जाके पढ़ लिएगा। उसमें बहुत कुछ है, आप यकीन करें हम लोग इतनी सारी चीजें तो नहीं कर सकते एक घंटे में, लेकिन उसमें तमाम सवालात के जवाब डॉक्टर साहब ने और उस्मान साहब ने वहां मुझे भेजे थे। वो बहुत अच्छी चीजें, आप जरूर जाके आपको देखिए। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बस, और अगर कोई, मैं भी एक और चीज भी डाल दूंगा, इसका एक कोर्स है वरासत का, लोगों को आना चाहिए, बड़ा शॉर्ट सा है, तो वो उसकी स्लाइड शो मैंने बनाया हुआ है, उसके हवाले वो भी हाजिर है। जो उस पर आप प्लीज मुझे हम अपने पेज पे वो डाल देंगे और जी जी उसका कांटेक्ट नंबर वो भी दीजिएगा, जिसको बात करनी है आपसे वो डायरेक्ट भी बात करें। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका। और आप प्लीज उस कमेंट्स और जितना हो सके इसको शेयर करें। सत्य जारिया में बिलीव मी, जिस टाइप की बातें उस्मान साहब ने बताई हैं, वो लॉयर है, और जिस तरह बातें डॉक्टर मुफ्ती साजिद साहब ने बताई हैं, और आप प्लीज इसको सत्य जारिया के हिसाब से इसको शेयर करें। ये आपके लिए भी, आपके बहन भाइयों के लिए भी, और माँ बाप के लिए भी बहुत जरूरी है जिनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या है। एनीवे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो में आपको दोबारा फेसबुक पे जाके आपको पता चल जाएगा जिस टाइप का हम शो करेंगे, और दोबारा जायदाद के टॉपिक पे कुछ वीक्स के बाद मैं दोबारा इसी पैनल के अंदर कुछ एड ऑन करके हम एक और शो करेंगे।
انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم.